अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी खैर व बरकत में रखे, अपनी रहमतों में आफ़ियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने कल देखा इसम मारिफा की 7 किस्में। इसम अलम किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का ज़ाती नाम अलम कहलाता है, जैसे आदम, मोहम्मद वग़ैरह। और दूसरे इसम मुअर्रफ़ बिल्लाम, यानी लाम तारीफ़ जब इब्तिदा में लगा दिया जाए तो आम इसम ख़ास इसम हो जाता है, किताबुन से अल किताब। और इसम ज़मीर वो इसम मारफा जो इसम अलम की जगह इस्तेमाल किया जाए। और ज़मीर को तो आप पहचानते ही हैं, जैसे अना, नहनु, अंता। फिर चौथे इसम इशारा, जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, हाजा, ज़ालिका, हाउलाई, उलाइका वगैरह वगैरह। चूँकि किसी इसम के कायम मकाम होता है ख़ास इसम के, इसलिए मारफा होता है। और पांचवा इसम मौसूल, वो इसम है जिसका मतलब एक पूरा जुमला ज़ाहिर करे, यानी इसम मौसूल के बाद एक पूरा जुमला मिलाया जाता है, जिसे सिला कहते हैं। जैसे अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना। और इसम मौसूल भी मारफा होता है। और इसम मुनादा, मुनादा वो इसम है जिसको पुकारा जाए, ये भी नकरा इसम को मारफा में तब्दील कर देता है। जैसे आप एक लड़के को पुकारें तो वलदुन की बजाय या वलद कहेंगे, और एक मखसूस लड़के को आवाज़ दे रहे हैं, इसलिए ये नकरा इसम भी मारफा बन गया है। और हरफ निदा अपने मुनादा को मारफा बना देता है। और सातवां इसम मुज़ाफ है, दो इसमों को मिलाकर मुरक्कब बनाया जाता है। ऐसे मुरक्कब की एक किस्म मुरक्कब इजाफ़ी है। इसका पहला इसम मुज़ाफ़ुन और दूसरा इसम मुज़ाफ़ इलैह कहलाता है। और इसम मुज़ाफ़ भी मुज़ाफ़ इलैह की निस्बत की वजह से मारिफा बन जाता है, लेकिन शर्त यह है कि मुज़ाफ़ इलैह भी मारिफा हो। मसलन ग़ुलामुन नकिरा है, लेकिन आप ग़ुलाम ज़ैदिन कहेंगे तो यहाँ एक ख़ास ग़ुलाम मुराद है। ये ग़ुलाम जो मुज़ाफ़ है वो भी मारिफा बन गया है। तो अगर मुज़ाफ़ इलैह नकिरा हो तो मुज़ाफ़ नकरा ही रहता है। जैसे किताबु रजुलिन, एक आदमी की किताब। इस मिसाल में मुज़ाफ़ किताब है और नकिरा ही है। आज हम ख़ास तौर पर देखेंगे इसमें नकिरा से इसमें मारिफा बनाना। कुछ अल्फाज पर आप गौर कीजिएगा। ये इसम नकिरा को अलिफ लाम लगाकर मारिफा बनाने की मिसालें हैं। और ये याद रखिएगा कि तलफ़ुज़ में लाम की आवाज़ बिल्कुल ना निकलने पाए, और हुरूफ शमसी मुशद्दद होकर 2 बार पढ़े जाएं, और इसम के आखिर में 2 पेश की बजाय 1 रह जाए। आप कहेंगे एक नहीं कई एक बातें आ गई। कोई बात नहीं, अब आप बड़े भी तो हो गए ना, ग्रामेटिकली, ग्रामर को समझने के एतबार से। तो आप देखिएगा, इसम नकिरा है, जैसे ता से तिलमीज़ुन कोई शागिर्द, और अतिलमीज़ु खास शागिर्द। अब देखें, तिलमीज़ुन का तनवीन आखिर में जो 2 पेशें थी वो उड़ी, 1 पेश रह गई। और शुरू में अलिफ लाम लगा, लेकिन लाम को पढ़ना नहीं है, पढ़ना ता को है, अतिलमीज़ु। अच्छा, सा से देखिएगा, साबितुन, एक ठहरने वाला, और ख़ास ठहरने वाला जो है असाबितु। और दाल से दुआउन, एक दुआ, और ख़ास दुआ अद्दुआउ। और किताबुद्दुआ, अद्दुआ हो। और जाल से जम्बुन, एक गुना, अज़म्बु, ख़ास गुना, अज़म्बु, ख़ास गुना।
زوئے سے ظلم، ایک ظلم، الظلم خاص ظلم، ان شرک لظلم عظیم، خاص ظلم ہے نا شرک. میں گرامیٹیکلی اپلائی کر کے نہیں بتا رہی. الظلم خاص ظلم. توئے سے طیرن کوئی پرندہ، الطیر خاص پرندہ. لام سے لفظن کوئی لفظ، اللفظ خاص لفظ. نون سے نافعن فائدہ پہنچانے والا، النافع وہ خاص نفع پہنچانے والا. اب آپ دیکھیں گے معرف باللام کی کچھ مثالوں کے اعراب پر غور کیجیے اور ترجمے پر توجہ دیں. مثال کے طور پر کتابن ایک کتاب، رسول کوئی رسول. کتابن ایک کتاب، الکتاب خاص کتاب. رسول کوئی رسول، الرسول خاص رسول. ولدن ایک لڑکا، الولد خاص لڑکا. صنم ایک بت، الصنم خاص بت. عبد کوئی غلام، العبد خاص غلام. اتنی چھوٹی سادہ سادہ سی بہت معصوم معصوم باتیں ہیں، لیکن آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، اتنی چھوٹی باتوں کو بھی یاد رکھنا ہوتا ہے، اور چھوٹی باتیں مل کے بڑی ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ مل کے بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن گرامر سے بچنا نہیں ہوتا، گرامر کو یاد رکھنا ہوتا ہے. تو اس میں نکرہ کا ترجمہ کوئی، کسی، ایک یا اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک غیر معین اسم ہے، غیر معین ہے. اور دوسرے یہ کہ نکرہ اسم کے آخری حرف پر دو پیش آتے ہیں. اس میں نکرہ کا اعراب ثقیل اعراب یعنی بھاری ہوتا ہے، اور تیسرے اسم معرف باللام کے آخری حرف پر صرف ایک پیش آتا ہے. دو پیش میں سے ایک پیش نکال دیا جائے تو اسم کا اعراب ثقیل سے خفیف ہو جاتا ہے، یعنی بھاری سے ہلکا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا معرف باللام ہے الرجل، اسم علم ہے آدم، اسم ضمیر ہے ہوا، اسم مضاف ہے غلامہ، اسم اشارہ ہے ھذا، اسم ندا ہے یا رجل، اسم موصول ہے الذی. اسی طرح آپ دیکھیے گا اسم علم ہے رمضان، اسم ضمیر ہے انا، اسم مضاف ہے غلام زید، اسم اشارہ ھذہ یا ولد اللتی اور جہنم. اسی طرح سے اسم ضمیر انت ہے، غلام ھذا، غلام الذی عندک، کتاب زید اور الذین وغیرہ. تو یہ آپ دیکھیے کہ آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو دیکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب ہم فعل کی قسمیں دیکھیں گے. فعل کیا ہے؟ کام کے ہونے کو بیان کرتا ہے، اور فعل کے اندر زمانے کا پایا جانا ضروری ہے. زمانہ ماضی، حال، مستقبل ہو سکتا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے فعل ماضی، مضارع یا امر ہوتا ہے، جیسے ذہب، یذہب، اذہب. دوسرے فاعل کے ذکر کے اعتبار سے فعل معروف یا مجہول ہوتا ہے. آپ نے اس کو فیل نہیں کرنا. دیکھیں ماضی کی بات ہے، آپ سے زیادہ ماضی کو کون پہچانتا ہوگا؟ صرف آپ کو مضارع ذرا عجیب سا لگ رہا ہے نا، مضارع کو عجیب نہ سمجھیں، نیا سمجھ لیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کے لیے نیا بھی نہ ہو. مضارع کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دو زمانے اکٹھے ہو جائیں، حال بھی اور مستقبل بھی. اور امر کا مطلب تو ہوتا ہے حکم. تو ذہبہ ماضی ہے، یذہب مضارع ہے. مضارع اتنا اچھا معصوم سا ہے، اس سے پہلے چار حروف دیکھ لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا مضارع کیا. اتین، الف تا یا نون. اور امر
اذهب، میں نے امر کی بات ابھی نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ بوجھل ہو جائیں گے تھوڑے سے. حالانکہ امر تو بہت مجھے اچھا لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر بہت اچھے لگتے ہیں. الحمدللہ آپ کو بھی اچھے لگتے ہیں نا. تو زمانے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا فعل ماضی مضارع یا امر ہوتا ہے، اور فاعل یعنی کرنے والے کے اعتبار سے فعل معروف یا مجہول ہوتا ہے، یعنی ایکٹیو یا پیسو. جیسے نصرہ سے نصیرہ اور ینصرو سے ینصرو. ٹھیک ہے، تو یہ نصرہ اور نصیرہ کیسے ہو گیا ابھی نہیں آپ نے سوچنا، بس ابھی تو صرف یہ ہے کہ بس ہے. آپ جب ایک بلیک رنگ کا کلچر دیکھتے ہیں اور ایک گولڈن، تو آپ کو یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ کس فیکٹری میں بنا تھا، اس میں کون سا کلر لگایا گیا، اس کا فلاں چیز کیسے لگی تھی. ابھی کچھ نہیں سوچنا. نصرہ نصیرہ ینصرو ینصرو، ختم. اور تیسرے ضرورت مفعول کے اعتبار سے فعل، یعنی مفعول کی ضرورت کے اعتبار سے فعل لازم یا متعدی ہوتا ہے. یعنی کسی کو مفعول کی ضرورت پڑے تو پھر لازم یا متعدی ہوتا ہے. جیسے قام جلسہ لازم ہے، اور جعل ذبح متعدی ہے، کیونکہ خود بخود تو کوئی ذبح نہیں ہوتا نا. کوئی ذبح ہوگا تو اس کو ذبح کریں گے، اور کام بھی خود بخود نہیں ہوتا. کچھ یعنی کسی پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مفعول کی ضرورت کے اعتبار سے فعل لازم یا متعدی ہوتا ہے. لازم وہ جہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور متعدی وہ ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے. اور چوتھے حروف علت کے اعتبار سے فعل صحیح یا معتل ہوتا ہے. ریلی اتنا سادہ طریقہ کار ہے، ریلی آپ جتنی مرضی گرامر پہ غور کر لیں، اتنی آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں اکٹھی سمجھ کم ہی آتی ہیں. اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ دے رہے ہیں الحمدللہ، آپ ویسے ہی بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. تو حروف علت کے اعتبار سے فعل صحیح یا معتل ہوتا ہے. معتل وہ ہوتا ہے جس میں حروف علت پایا جائے. معتل سے آپ پریشان نہ ہوں. تو جیسے ذہبہ، یہ یعنی اسے میں باقی چیزیں نہیں کہوں گی. وعدہ، قالا اور خشیہ، یہ جو ہے نا اس میں چونکہ حروف علت پائے جانا ہے نا، وعدہ میں واو اور قالا میں الف درمیان میں اور خشیہ میں یا آخر میں، تو یہ معتل ہیں. اور باقی صحیح ہیں، ذہبہ ہو گیا یا جلسہ ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا. اور پانچویں حروف مادہ کے اعتبار سے فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے. یہ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے، ابھی صرف آپ نے جسٹ اس سے گو تھرو کرنا ہے. جیسے ذہبہ، نصرہ، فتح، تین تین حروف پر مبنی ثلاثی ہیں. اور سلسلہ، زلزلہ، وسوسہ وغیرہ افعال رباعی ہیں، کیونکہ چار چار حروف ہیں. اور چھٹا، عین کلمے کی حرکت کے اعتبار سے فعل کو 6 مشہور ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے. مجھے باب بہت پسند ہے، ہم بچپن میں بہت کھیلا کرتے تھے، اور میں نے آپ کے ساتھ بھی یہ باب کھیلنے ہیں انشاءاللہ. اس کو گیم ہی سمجھیے، بس صرف 6 نام یاد رکھ لیں، باقی خیر ہے، باقی بعد میں دیکھیں گے. باب ہے نصرہ، ضربہ، فتح، سامیہ، کرما، حسیبہ. تو یہ کس اعتبار سے؟ عین کلمے کی حرکت کے اعتبار سے. آپ دیکھیں نا، عین کلمہ درمیان کا ہوتا ہے نا، سواد ہے، را ہے اور تا، تو یہ سارے زبر زبر ہے. اور سمیع، کرما، حسیبہ، یہاں عین کلمے کی حرکت بدل گئی ہے. اب ہم دیکھیں گے حروف کی قسموں کو. حروف وہ الفاظ ہیں جو نہ اسم کی طرح کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہے، نہ ان میں فعل کی طرح کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کے محتاج ہوتے ہیں. یہ الفاظ مفہوم کے اعتبار سے حروف ہیں اور حروف تہجی سے مختلف ہیں. حروف کی کئی قسمیں ہیں، جیسے حروف جر یا حروف جار، من، الی، عن اور با، علی وغیرہ. اور حروف استفہام ہے سوال کرنے کے لیے، حل اور حمزہ، الہم، اللہ، یہ حروف استفہام میں سے. حروف مستقبل ہے جیسے سین، سوف، سیقول السفہاء اور لن. اور چوتھے ہیں حروف مشبہ بالفعل،
جیسے انا انا لاکنہ کا انا لیتا لعل، اور پانچویں حروف عطف جیسے واو فا اور سما، اور چھٹے ہیں حروف نفی جیسے ما لا لم اور لما وغیرہ، اور ساتویں ہیں حروف تنبیہ جیسے الا اما اور ہا وغیرہ، آٹھویں حروف تصدیق جیسے بلا نام وغیرہ، اور نواں ہے حروف شرط جیسے ان لو وغیرہ، اور دسویں حروف استثناء جیسے اللہ وغیرہ۔ ریئلی یہ سارے صرف ان کوئی تقسیم کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، دہرا لیں اور انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور ہم کل اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔